बेचारे बिलों के लिए परेशान हैं कि उनके पास अदा करने को पैसे नहीं, और दूसरी तरफ हमारे पास इतना पैसा है कि सिर्फ बड़े सारे बोर्ड पर हमने बड़ी सारी एक फ्लैक्स लगवाई है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उस पर ईद मुबारक लिखा है, और मसला ईद मुबारक का नहीं था, वो जो जिसकी नीचे फ़ोटो लगी थी ना, उसने ज़रा दिखाना था कि मैं भी यहाँ रहता हूँ। नहीं, ये क्या है भला? ये वो नफ्स की तस्कीन है, ये वो करार है कि जिसके पीछे थक गए लोग, यानी को थोड़ी तारीफ कर दे दिल ठंडा हो गया, सुकून आ गया, वो ज़रा पता चल गया 10 आदमी मुझे जानते हैं, कोई तसल्ली हो गई। ये इतनी बड़ी नफ्स परस्ती में इंसान लग जाता है कि पुराने जो हुक्मरान होते थे उन्होंने वजीफे पे लोग रखे होते थे कि तुमने हमारी तारीफ़ें करनी, तनख्वाहें मिलती थी खुशामदे करने, शुआरा को ख़रीदा जाता था हमारे मनाकिब लिखो, नफ्स की तस्कीन। लेकिन कुछ रब के बंदे ऐसे भी थे, इन्होंने कुरान जब गौर से पढ़ा, जिन्होंने अहादीसे मुबारका को बालग नजरी से देखा, जिन्होंने सोहबत रसूल करीब से उठाई, तो उन्हें तय हो गया कि असल घर तो आखिरत का घर है। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत खैर वाली भी है, हमेशा बाकी रहने वाली। जब ये तय हुआ तो फिर उन लोगों की सूरतें लोगों के सामने आई, तो उनकी जिंदगियां भी लोगों ने देखी, तो आश कर उठे। इन पहली सफ के जाहिदों को देखोगे ना, तो जब सबसे पहले नाम गिनोगे तो उनमें एक नाम हजरत उमर फारूक का भी मिलेगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफ्र न बाशत। कुछ लोग ऐसे भी हैं रिफ्स ज़दा, और ऐसे लोग जिन्होंने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सहाबा के बारे में जिनकी राय ठीक नहीं। आप हैरान होंगे कि जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हज़रत उमर के बारे में राय ठीक नहीं ना रखते, ये कमाल है ना। जो राय ठीक नहीं रखते, ये वो भी कहते हैं कि 10 साल से ज़्यादा वक़्त तक 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले शख्स ने अपने घर में 1 रुपया भी नहीं जाने दिया। आप इसे छोटी बात समझते हैं? बहता दरिया हो और बंदा कहे नहीं मैंने खुश्क रहना है, ये कैसे हो सकता है? यानी कट्टर मुखालिफ भी कहता है कि ना माले खजाना में से कोई उमर की जेब में आया है, ना उमर फारूक की औलाद की जेब में आया है, उन्होंने आने दिया ही नहीं। वो जो ज़ुहद था ना, ज़हन बन गया था कि दुनिया नहीं इकट्ठी करनी, आखिरत बचानी है। और ये एक बात और भी ज़हन में रख लें, ज़ुहद से मुराद ये नहीं कि बंदे की जेब में कोई शय ना हो तो फिर वो ज़ाहिद होता है। हज़रत सुलेमान भी ज़ाहिद थे, पर उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की है। ज़ाहिद थे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी, पर हुक्मरान भी थे। कोई नहीं मिलेगा इतना बड़ा ज़ाहिद जितने बड़े ज़ाहिद और परहेजगार हज़रत उस्मान गनी थे, पर घर में लाखों करोड़ों पड़े रहते थे। पैसा होना और बात है, लेकिन दिल पैसे से लगा होना ये और बात है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी सारी पढ़ लो और गौर से पढ़ लो। माज़अल्लाह कोई नाकेदाना अंदाज में भी पढ़ ले, मुखालिफ आए मैदान में, एक बात माननी पड़ेगी कि दाएं बाएं आगे पीछे दौलतें फिरती रहीं, पर फारूक आज़म की नज़र को दौलत लुभा नहीं सकी। उनका ध्यान सीधा या बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रहा है या गुंबद खजरा वाले महबूब की तरफ रहा है। लुभाया नहीं किसी चीज़ में, ना ना ना, कोई चीज़ करीब आ ही नहीं सकी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, और दर्जनों बीसियों सैकड़ों बातों और किताबों का निचोड़ है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहते हैं, मुझे अल्लाह की कसम, उमर कोई हमसे मुक़द्दम आदमी नहीं थे, लेकिन दर्जा बहुत ज़्यादा ले गए। को पहले नहीं आए, उनसे पहले भी लोग आए, कोई ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के ज़्यादा काम नहीं किया। ये सही सनद से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है।
حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک بات تھی، اس کی وجہ سے عمر صاحب سے آگے نکل گئے۔ حضور وہ کیا؟ فرمانے لگے عمر نے دنیا داری سے دل نہیں لگایا، مال سے، لالچ سے، حرص سے، ہوس سے دور رہے عمر، ان کی دنیا سے بے رغبتی ان کو آگے لے گئے۔ اور یارو دانش مندان دا کام ناہی، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے۔ درویش سے پوچھا، حضور کہنے لگے حضور یہ زمین میری ہے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے تیرے سے پہلے کس کی تھی اور تیرے بعد کس کی ہوگی؟ دانش مندہ دا کام ناہی، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ تو کھا جاتی ہے، روز نیا خامد کرتی ہے یہ دنیا، ہر روز نیا حکمران بناتی ہے۔ آپ کے ملک میں کئی وزیر اعظم ہیں جو زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں، کئی صدور رہ چکے ہیں، زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں۔ دنیا کا جو سب سے بڑا ہوتا تھا بظاہر وہ ملا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب تک کرسیوں پہ تھے حیثیت اور تھی، کرسی سے اترے تو حیثیت۔ حضرت عمر کی زندگی کا بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، جو تمہارا ہے بس وہی تم نے حاصل کرنا ہے۔ آنے والی نسل کو بھی حرص، ہوس، لالچ، مفاد پرستی پہ نہ لگاؤ۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، چند دن پہلے مجھے ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا لیکچر کے لیے، تو کہنے لگے جی مین آپ نے بات چھیڑ دی ہے، بالکل مین۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار اتنی بڑی ڈگریاں اور پھر لوگ غلط طرف نکل جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن ہم جب پڑھتے تھے نا تو جس بچے سے پوچھتے تھے نا، زیادہ بچے یہی کہتے تھے بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کہتے میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ زیادہ تر یہی کہتے تھے۔ وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر تو بن گئے پر اگلا لفظ بھول گئے۔ ڈاکٹر بن گئے وہ، لیکن مخلوق کی خدمت کرنی ہے یہ وہ۔ پھر انہوں نے چوکیاں رکھی ہیں 2-3، ایک پہ فیس جمع کرا لو، ایک آگے آ جاؤ، یہ اتنے پیسے مشورے کے ہیں، یہ پھر دوائی بھی وہاں سے لینا جہاں سے میں نے کہی ہے، ٹیسٹ بھی اس لیبارٹری سے کرانا، جو سب کی بات نہیں کرتا لیکن جو ہے وہ بہرحال ہے۔ خدا را کہیں تو دنیا داری چھوڑ دو، کسی مقام پر تو اس کو چھوڑ دو۔ اور یار میں تو اس دن بڑا ہی تڑپا تھا، جس دن ایک بوڑھے نے مجھے آ کے کہا تھا پیر صاحب میں تھوڑی ماں باپ دی شان تے تقریر سنی، کیا بات ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل بچوں سے بھی عزت کرانے کے لیے باپ کا مالدار ہونا ضروری ہے۔ ابا غریب ہو تو وہ بچوں کے لیے زیادہ قابل احترام۔ اس نے کہا یہ بھی ذہن میں رکھے گا۔ تو میں تو ٹوٹ گیا سارا اور بکھر گیا اس بزرگ کی بات سن کے۔ اس نے کہا وہ غیروں سے مشورے لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان لوگوں کی جیبوں میں پیسے ہیں، اور میں نے بھی زمانوں کو سبق پڑھایا ہے، لیکن چونکہ جیب خالی ہے تو لہٰذا میں زیادہ سمجھدار اور سیاںا بندہ نہیں رہا۔ پیسے تو نہیں، جب تک زہد نہیں پیدا ہوتا تلنے لگ گئی ہیں چیزیں، گھٹن محسوس ہوتی ہے، گھٹن۔ حضرت عمر کی زندگی کا زہد اصل تھا۔ میں آپ سے عرض کروں 2 قسم کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں۔ کچھ کو اس لیے نیند نہیں آتی کہ لائٹ گئی ہے تو پنکھا بند ہے، لیکن کچھ کا پنکھا چلتا ہے انہیں نیند نہیں آتی کیونکہ اے سی بند ہے۔ پکی بات بتا رہا ہوں، بالکل پکی، نہیں نیند آتی انہیں جب تک اے سی نہ چلے۔ عادت ہو گئی، پیدا ہی اے سی میں ہو گئی، دل لگا لیا دنیا سے، مزاج نہیں بھائی۔ جب تک آپ کی طبیعت میں زہد پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا یہ جو غریبی امیری ہوتی ہے نا، یہ بھی احساس سے وابستہ ہوتی ہے۔ آپ کا ذہن بن جائے نا کہ کوئی یار کی سوچے گا تو پھر آپ گئے کام سے۔ اور اگر سادے کپڑوں میں آپ خوش ہیں نا تو انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں سوچے گا۔ اگر آپ غیر مطمئن ہیں تو پھر سارے ہی سوچیں گے کہ پتہ نہیں یار دیکھو کس طرح کپڑے پہنے۔ اور اگر آپ مطمئن ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھی کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو ہے جتنا بھی اندر معاملہ، آپ سادہ زندگی میں خوش ہیں تو ساری دنیا ہی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ہی بڑے پریشان ہیں کہ یار دیکھو میں مطلب کس طرح کا میں نے لباس پہنا ہے، تو پھر حالات خراب ہیں۔ معروف تابعی ہیں حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ فرماتے میں نے حضرت عمر کو نا جمرات کی رمی کرتے دیکھا. ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنا حج کے موقع پر. کہتے ہیں میں نے جمرات کی رمی کرتے دیکھا حضرت عمر کو 11-12 ذی الحج کو. وہ کنکر مار رہے تھے تو میں ان کے پیچھے تھا, تو صرف پشت پر نا 12 پابند لگے ہوئے تھے. صرف کمر میں نے دیکھی جو کہ صرف پشت میری جان 12 پابند لگے تھے. لیکن فرماتے ہیں جب انہوں نے رخ میری طرف کیا تو جلال وہی تھا جو حضرت عمر کا ہونا چاہیے. میں بڑی دفعہ کہتا ہوں, مجھے پھر کہہ لینے دو یار, روب کپڑوں کا نہیں ہوتا, کردار کا ہوتا ہے. آپ کپڑوں سے روب ڈالنا چاہتے ہیں, بڑے بڑے موبائل ہاتھوں میں پکڑ کے روب ڈالنا چاہتے ہیں, بڑی گاڑیوں سے اتر کے روب ڈالنا چاہتے ہیں, کوئی نہیں ڈلتا. اب تو بھائی دنیا ایک سے ایک بڑھ کر ہے. روب آپ کے کردار و عمل کا ہوگا, روب ہوگا آپ کی شخصیت کے وقار کا, آپ کی وفاداری کا روب ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو زہد تھا, اچھا انہوں نے بہت سارے گورنروں کو پکڑا, کہا تو ریشم کا لباس پہنتا ہے, یا تو نے مال بنا لیا ہے, چلا ادھر. اور جب بھی کسی کو گورنر بناتے تھے پہلے لسٹ بناتے تھے اس کے پاس کیا کیا ہے, اور وہ لسٹ اپنے پاس رکھ لیتے تھے. 6 مہینے سال میں اگر اس کے مال میں اضافہ ہوتا تو فارغ کر دیتے. لیکن کوئی بندہ انگلی بھلا کیوں نہیں اٹھاتا تھا, یہ بھی سمجھے. کوئی انگلی اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ پتہ تھا کہ اگر ہمیں ڈانٹتے ہیں نا تو گھر اپنے بھی کوئی چیز نہیں لے کے جاتے. آپ غور فرمائیے گا میری بات پر, اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا, یہ جو ہمارا اعزاز ہے, یہ جو ہماری طبیعت ہے کہ ہمیں پروٹوکول سسٹم چاہیے, اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ہے. کبھی کبھی اس سے دل بڑا اکتا جاتا ہے, پریشانی ہوتی ہے کہ یار کوئی تو بندہ اس سے باہر ہو. یہ ابھی حج کا سیزن آیا تھا, میرا ذاتی تبصرہ اس پر یہ ہے کہ کم از کم حج سے تو VIP سسٹم ختم کریں. آپ 15 لاکھ میں بھی بندہ حج کرنے جا رہا ہے اور 42 لاکھ میں بھی بندہ حج کرنے جا رہا ہے. آپ کو یہ اوپن چیزیں مل جائیں گی کہ کچھ لوگوں کو مینا میں جگہ ملتی ہے قبر کے مطابق لیٹنے کی, اتنی سی جگہ. میں رات کو جب اٹھ کے سائڈ چینج کرتا تھا نا تو میں بیٹھتا پہلے اٹھ کے, تو پھر میں سائڈ چینج کرتا تھا مینا, اور اسی مینا میں آپ نے لوگوں کو AC والے بڑے بڑے خیمے بھی دیے ہوئے اور بڑی بڑی کشادہ جگہ بھی دی. آپ وہاں سے VIP سسٹم مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے, پیر صاحب میں نے 50 لاکھ کے قریب کا پیکج بنایا, ہر چیز زبردست. میں نے کہا خانہ کعبہ آ جائے گا کمرے کے اندر چل کے جو کمرے آپ دیں گے؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا جب طواف کرتے وقت کوئی VIP نہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک. کو کم از کم کہیں تو اس کلچر سے باہر آ جاؤ. کلچر بن گیا ہے, وہاں کیٹاگری ہیں, پوچھتے ہیں آپ نے A میں جانا ہے, B میں جانا ہے, C میں جانا ہے. آپ کو سادے لفظوں میں کہتے ہیں جنہ گڑ پاؤ گے ہونا میٹھا ہو, جتنے پیسے خرچیں گے اتنی آپ کو VIP ہوٹل ملے گا, VIP سواری ملے گی, وہاں سسٹم ملے گا. کم از کم کسی جگہ تو مسلمان چھوڑ دیں. صحابہ فرماتے ہیں جناب عمر جب حج کرنے گئے اور امیر المومنین گئے, اور امیر وقت اس وقت خطبہ حج دیتے تھے, نمازیں پڑھاتے تھے, فرماتے ہیں کوئی کسی قسم کا پروٹوکول نہیں تھا. جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی ویسے درخت کے نیچے آرام کرتے تھے, جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی وہاں حضرت عمر اپنی چادر اتارتے تھے, درخت کی ٹہنیوں پہ ڈال لیتے تھے, چھاؤں ذرا گھنی ہو جاتی, اس کے نیچے آرام کر لیتے تھے. اگر کہیں جگہ پتھریلی ہو جاتی تو وہ زمین پر چادر بچھا لیتے اور وہیں آرام کرتے. اور ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ جب امیر وقت اس طرح کا ٹائم گزارتا ہے تو پھر غریبوں کو بھی غریبی یاد نہیں رہتی, پھر کلچر ہی بدل جاتا ہے ملک کا. پھر کوئی بندہ شکوہ نہیں کرتا, وہ سمجھتا ہے یار مطلب جب ہمارا امیر اس طرح ہے. لیکن جناب امیر صاحب اترے گاڑی سے اور 4 چھتریاں ان کے سامنے کر دی جائیں اور ہٹو بچو اور پیچھے ہٹ جاؤ کا رنگ ہو, پھر کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. اپنی زندگی کو سادہ کریں, اپنے اٹھنے بیٹھنے کو سادہ کریں, اپنی غذاؤں کو سادہ کریں, اپنی ملاقات سے تکلف نکال دیں. آپ کیا ہیں, کچھ ہیں, کوشش کریں کہ اند اللہ اچھے مومن بننے کی کوشش کریں.
باقی اس کلچر سے جتنا آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، سوسائٹی میں خوبصورتی پیدا ہوگی.